बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे CMM लेक्चर से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप हमेशा की तरह खुश व खुर्रम होंगे, खुश रहें, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखें। आपके सामने हमारा आज का मौजू साल दवम उर्दू ग्रामर का एक मजमून, हमारा निज़ाम तालीम और उसकी खराबियाँ, एजुकेशनल सिस्टम, निज़ाम तालीम। अगर आप पहली मरतबा लेक्चर देख रहे हैं मजमून का, तो मजमून का इब्तदाई तारफ़ी लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत तफसील से बताया गया कि मजमून को किस तरह से तहरीर करना होता है। कोई भी मौजू ढूंढने के लिए आप CMM लेक्चर्स की प्ले लिस्ट की मदद से ढूंढ सकते हैं। मजमून 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। हर सफ़ा अशार से, नसरी वालों से मुज़य्यन होता है। 3 बुनियादी हिस्से, इब्तदाइया, नफ्स मजमून, इख्तितामिया। मगर आपने हेडिंग्स नहीं बनानी होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जी, हमारा निज़ाम तालीम। पहले इब्तदाइया स्टार्ट कहाँ से लेंगे? पहले बताएंगे तालीम होती क्या है, तालीम से मुराद क्या है। तालीम से मतलब वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए एक नस्ल की इक़दार, तहज़ीब व सकाफ़त, जिसको आप कल्चर, सिविलाइजेशन कहते हैं, एक नस्ल की अच्छी इक़दार, वैल्यूज़ को अगली नस्ल तक मुंतकिल करने का नाम तालीम है। यानी एक नस्ल से अगली नस्ल और यूं ही नस्ल दर नस्ल जो मुंतकिल होती हैं हमारी अच्छी रिवायात, इक़दार, उसको इल्म कहते हैं और उसी को तालीम भी कहते हैं। अब ये हुआ कि निज़ाम तालीम से क्या मुराद है? निज़ाम सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा एजुकेशनल सिस्टम जिसके ज़रिए से एक नस्ल की अच्छी इक़दार दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहें। ऐसे निज़ाम को, ऐसे सिस्टम को निज़ाम तालीम कहेंगे। तो फिर निज़ाम तालीम की अहमियत क्या हुई? जिस तरह भी आप अर्ज़ की, यही अहमियत है कि ये इस निज़ाम के ज़रिए एक नस्ल की अच्छी बातें, रिवायात, ट्रेडिशन, रस्म व रिवाज अगली नस्ल तक मुंतकिल होते हैं। अब यह बात समझें, अगर एक नस्ल की अच्छी इक़दार, तहज़ीब व सकाफ़त, रिवायात बतौर एहसन कामयाबी से अगली नस्ल तक मुंतकिल हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि निज़ाम तालीम कामयाब है, निज़ाम तालीम बेहतरीन है। लेकिन अगर एक नस्ल की अच्छी रिवायात, अच्छी इक़दार अगली नस्ल तक मुंतकिल नहीं हो पा रही, तो हम कहेंगे कि निज़ाम तालीम में खराबियां मौजूद हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में खराबियां मौजूद हैं। यानी हमारा निज़ाम तालीम अपना काम बतौर एहसन नहीं कर रहा। एक नस्ल की अच्छी इक़दार, रिवायात, तहज़ीब व सकाफ़त अगली नस्ल तक मुंतकिल नहीं हो पा रही, कहीं पे खराबी मौजूद है। आप देखते हैं वक्त के साथ साथ हम इन्हतात का शिकार हैं, जवाल का शिकार हैं, रवैयों के हवाले से, इक़दार के हवाले से, चाल चलन के हवाले से, बर्ताव के हवाले से एक जिसको आप कहते हैं डाउनफॉल हो रहा है, जवाल की तरफ जा रहे हैं। तो इस कहे की मतलब है कि हमारा निज़ाम तालीम अपने फ़राइज़ सही तौर पर अंजाम नहीं दे पा रहा। यही हमारा आज का मौजू है, निज़ाम तालीम और उसकी खराबियाँ। अब इस तरह ज़हन में रखिए, ख़ास बात, हमने निज़ाम तालीम को मुख्तसर बयान करना है, उसकी खराबियों को भी मुख्तसर ही बयान करना है। ज़्यादा तफसील किस बात में होनी चाहिए कि इन खराबियों को दूर कैसे किया जा सकता है। दरअसल ये मजमून बुनियादी तौर पर निज़ाम तालीम की खराबियों के हवाले से नहीं है, बुनियादी तौर पर यह है कि इन खराबियों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। जाहिर है दूर करने के लिए पहले में खराबियों का पता हो। जब खराबियों का पता चल जाएगा तो उनका कोई ना कोई हल भी निकाल आएगा कि उनको दूर कैसे करना है। ये तो इब्तदाइया था। उसके बाद नफ्स मजमून की तरफ आते हैं, बाकायदा बात को फैलाएंगे। मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहमियत, निज़ाम तालीम की बड़ी अहमियत होती है मुल्क की तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए। मुल्क
نہیں ترقی کر سکتا، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کا نظام تعلیم مؤثر نہ ہو۔ نظام تعلیم ہی قوم کو بناتا ہے، بگاڑتا ہے، سنوارتا ہے، روبہ زوال کرتا ہے۔ نظام تعلیم کیا ہے؟ افکار و نظریات کی ترویج و اشاعت۔ افکار، فکر، آئیڈیاز، نظریات، تھیوریز، ترویج، رائج کرنا، اشاعت پھیلانا، یعنی ہم اپنے افکار اور نظریات کو پھیلاتے ہیں، اپنی نسل میں بھی، آنے والی نسلوں میں بھی۔ کس کے ذریعے؟ نظام تعلیم کے ذریعے۔ اگر ہمارے افکار اور نظریات کی صحیح ترویج اور اشاعت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب نظام تعلیم کامیاب ہے، مگر آپ سے اس طرح بھی عرض کی کہ ایسا نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ خرابی کہاں پر ہے، اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ نئی نسل تک قومی اقدار کی منتقلی کا ذریعہ، ابھی جس طرح آپ کو بتایا کہ نظام تعلیم کے ذریعے ہی اقدار کو اگلی نسل تک منتقل کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے ملک ہیں، بہت سی قومیں ہیں، بہت سی تہذیبیں ہیں۔ ہر قوم کی مخصوص تہذیب اور جداگانہ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہر قوم کی اپنی ضروریات ہیں۔ کیوں اپنی ضروریات ہیں؟ ہر قوم کے اپنے مقاصد ہیں، ہر قوم کے اپنے نظریات ہیں، ہر قوم کی منزل اپنی اپنی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہر قوم کا نظام تعلیم بھی الگ ہونا چاہیے۔ ملک و قوم کی ضروریات کو، نظریات کو، اقدار کو، ثقافتی روایات کو، مذہب کو، عوام کی ضروریات کو سامنے رکھ کر نظام تعلیم بنایا جاتا ہے۔ یعنی نظام تعلیم کیا ہوتا ہے؟ قومی اور عوامی امنگوں کا عکاس ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے۔ اب کیونکہ ہر قوم کی ضروریات اپنی اپنی ہیں تو اس لیے ہر قوم کا نظام تعلیم بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہی سب سے بڑی خرابی ہے۔ ہر قوم کا اپنا نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم آزاد ہیں، پاکستان آزاد ہے، مگر ہم اپنا جداگانہ نظام تعلیم نہیں لا سکے۔ ہم آج بھی انگریز دور میں لارڈ میکالے نے نظام تعلیم مرتب کیا تھا، وضع کیا تھا۔ ہم آج بھی اسی نظام تعلیم کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا آزادی کا اگر آپ نے وہی نظام تعلیم رکھنا تھا؟ عزیز طلبہ، اس پورے مضمون میں سب سے اہم بات لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے۔ اس کو سمجھیے۔ لارڈ میکالے برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد تھا، ذہین تھا، ماہر نفسیات تھا، ماہر تعلیم تھا، سیاح تھا، ٹورسٹ تھا۔ اس کو ذمہ داری دی گئی کہ برے صغیر کے غلاموں کے لیے، محکوم طبقے کے لیے نظام تعلیم بنایا جائے۔ جب اس نے نظام تعلیم وضع کیا تو واپس جا کر، ریکارڈ پہ بات ہے، تاریخ میں یہ چیز آتی ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں برے صغیر کو ایک ایسا نظام تعلیم دے کر آیا ہوں جو اچھے غلام پیدا کرے گا، اچھے نوکر پیدا کرے گا، اچھے انسان نہیں بنائے گا۔ بات کو سمجھیے۔ ہم غلام تھے، انگریز آقا تھا، انگریزوں کو اچھے نوکر چاہیے تھے، انگریزوں کو اچھے ملازم چاہیے تھے، انگریزوں کو اچھے جی حضوری کرنے والے چاہیے تھے، اچھے انسان نہیں چاہیے تھے۔ تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ انگریزوں نے غلام ملک کے لیے ایک سسٹم دیا، مگر آزادی کے بعد ہمیں چاہیے تھا اس سسٹم کو چینج کرتے۔ آپ نے دوسرے چیپٹر تشکیل پاکستان میں پڑھا ہوگا کہ حضرت قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے 1944 میں ایک تعلیمی کمیٹی تشکیل دی کہ جس کا مقصد تھا نظام تعلیم کو تبدیل کیا جائے۔ اس کے بعد بے شمار کمیشن بنے، لیکن رزلٹ کوئی نہیں نکلا۔ ہم آج بھی لارڈ میکالے کے وضع کردہ نظام کی نحوست سے نہیں نکل پا رہے۔ عزیز طلبہ، بات کو سمجھیے۔ آپ نے صرف امتحان کی تیاری نہیں کرنی، ایک استاد کا فرض ہوتا ہے تعلیم و تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت۔ اب دیکھیں، ہمارے ماں باپ آج بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بیٹا، میری پیاری بیٹی، پڑھ لکھ لو، زیادہ پڑھ لو گے، اچھا پڑھ لو گے، تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی۔ نوکری کیا ہوتا ہے جی؟ نوکر سے۔ ہم آج بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا نوکر بننے کے لیے۔ تعلیم کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ کہ اچھا انسان بنے۔
لیکن ہمیں یہ بات سمجھا دی جاتی ہے، ہمارے ذہنوں میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ ہم نے اچھا نوکر بننا ہے۔ یہ خیال کہاں سے آیا؟ ہم نوکر بننے کے لیے تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ یہ وہ سسٹم ہے، یہ وہ نحوست سسٹم ہے جو لارڈ میکالے نے دیا۔ اس سسٹم کی نحوست سے ہم آج بھی نہیں نکل پا رہے۔ یہ سسٹم آج بھی اچھے غلام پیدا کر رہا ہے، یور اوبیڈینٹ سرونٹ پیدا کر رہا ہے، اچھے انسان نہیں بنا رہا۔ تو المیہ یہ ہے کہ لارڈ میکالے نے تو اپنی قوم کا فائدہ کیا سسٹم دے گیا تاکہ اچھے غلام ملتے رہے ان کو، مگر ہم نے آج اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا جس کے ہم سب یقیناً ذمہ دار ہیں۔ یہی وہ بنیادی خرابی ہے جو نظام تعلیم میں ہے۔ اس خرابی کو دور کیے بغیر ہمارا نظام تعلیم بہتر بھی نہیں ہو سکتا اور ہمارا نظام تعلیم مطلوبہ نتائج بھی مرتب نہیں کر سکتا۔ سب سے اہم نکتہ یہی ہے، لارڈ میکالے کا نظام تعلیم کیا تھا، کیوں بنایا گیا، اس کی نحوست کے کیا سائے ہیں اور کیوں نہیں ہم ترقی کر پا رہے۔ یہ بنیادی نکتہ ہے اس پورے مضمون کا۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، بلکہ آپ یہ کہیں دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت جو کسی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آئی، دنیا کی سب سے بڑی نظریاتی مملکت پاکستان۔ جب ہم نظریے سے جڑے ہیں تو جب تک وہ نظریہ باقی رہے گا ہمارا وجود باقی رہے گا۔ جب ہم اس نظریے کو بھلا دیں گے تو یاد رکھیے ہمارے وجود کو بھی خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ضرورت تھی ہم نظریاتی ضرورتوں کو سامنے رکھتے، اپنے نظام تعلیم کو نظریاتی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرتے، مگر بدقسمتی سے باوجود ایسا نہیں ہو سکا۔ اس میں جہاں حکمرانوں کے ذاتی مفادات تھے وہاں حکمرانوں کی نااہلی بھی تھی، مجرمانہ غفلت بھی تھی، بجائے اس کے کہ ہم اپنی نظریاتی ضرورتوں کے مطابق نظام تعلیم کو اثر نو مرتب کرتے، ہم آج بھی لارڈ میکالے کے وضع کردہ نظام کی نحوست کا شکار ہیں۔ یہی وہ بنیادی بات ہے جو ہمیں پکڑنا ہے۔ وہ حکیم ہوتے ہیں نا جی، وہ نبض دیکھ کے مرض بتاتے ہیں، تو یہ نبض دیکھے تو بس یہی بات سامنے آتی ہے، یہ ٹھیک کر لیں گے، باقی معاملات اپنے آپ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، جس طرح بھی آپ کو عرض کی، نظام تعلیم کو قومی امنگوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نظام تعلیم کیسا ہو جو اچھا مسلمان بنائے، جو اچھا پاکستانی بنائے، جو ذمہ دار شہری بنائے۔ نظام تعلیم اس چیز کو سامنے رکھ کر مرتب کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کچھ بنیادی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، انہی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے نظام تعلیم تشکیل دیا جاتا ہے، لیکن میں بار بار عرض کر رہا ہوں ہمارے ایسا نہیں ہو سکا، بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ ہمارا نظام تعلیم قومی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، وہ آج بھی غلامانہ ذہنیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ ہم آج بھی تعلیم شعور کے لیے نہیں حاصل کرتے، ہم تعلیم صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو پا رہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، تقلید کی بجائے جدت اپنانے کی ضرورت۔ تقلید نقل، ہم وہی بات، ہم انگریز کے نظام تعلیم کی نقل کیے جا رہے ہیں، کاپی کیے جا رہے ہیں، کوئی جدت نہیں، کوئی نیوٹی نہیں ہے، نیا پن نہیں ہے، لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ لکیر کا فقیر بن کر یاد رکھیے نہ افراد ترقی کرتے ہیں، نہ نسلیں ترقی کرتی ہیں، نہ قومیں ترقی کرتی ہیں، انہیں اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے۔ مگر ہم آج بھی اغیار کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم اپنے لیے نہ منزل کا تعین کر پائے ہیں، نہ راستے کا تعین کر پائے ہیں۔ یہی وہ بنیادی مسائل ہیں نظام تعلیم کے، بلکہ میں یہ کہوں گا یہی بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے، یہی رکاوٹ ہے پاکستان کی ترقی میں۔ جب تک ہم اپنی منزل کا تعین نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ہماری سمت درست ہوگی، نہ ہمارا نظام تعلیم درست ہوگا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس ضمن میں کوششیں ضرور کی گئیں، مختلف ادوار میں تعلیمی کمیشن بنے، ہر حکومت میں بنے، لیکن وہ بس آمدن نشستن برخاستن والی بات ہوئی۔ کمیشن بنے، انہوں نے اپنی رپورٹیں پیش کی، لیکن صحیح طور پر کسی رپورٹ پر بھی عمل نہیں ہو سکا۔ مختلف تجاویز آتی رہیں، جزوی طور پر عمل ہوتا رہا، تو اس کے وہ نتائج سامنے نہیں آئے جو ہونا چاہیے تھا۔ مثلاً ان مختلف کمیشن میں ایک بات چلی کہ مکتب مسجد سکول بنائے جائیں۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں سکول کے لیے عمارتیں نہیں ہیں تو مسجد کو ہی استعمال کر لیا جائے سکول کی جگہ پہ۔ مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں وہ درس دیں،
وہی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ باقی علوم بھی پڑھائیں اور اس کے بدلے ان کو تنخواہ ادا کی جائے گی، یہ ایک سلسلہ تھا۔ اساتذہ کے لیے فریشر کورسز کا اہتمام کیا گیا، اساتذہ اپڈیٹ ہوں، ان کو پڑھانے کے طریقہ تدریس آتے ہوں، اس کے لیے کوشش کی گئی۔ بلکہ جنرل محمد ضیاء الحق کے عہد میں تو یہ ہوا کہ انکریج کیا گیا، اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ اگر وہ زیادہ تعلیم حاصل کریں گے تو اس کے مطابق ان کی تنخواہوں میں انکریمنٹ لگیں گے، تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ اساتذہ زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو بہتر انداز سے پڑھا سکیں گے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ اساتذہ نے اپنی تعلیم تو بڑھانا شروع کر دی، انکریمنٹس لینا شروع کر دی، ساری توجہ اساتذہ نے اپنی تعلیم کی طرف رکھی، لیکن اس کا خاطر خواہ اثر طلباء تک نہیں آ سکا۔ ایک بہت بڑی بات، ایک تو بنیادی نکتہ آپ کو بتایا لارڈ میکالے، دوسرا یکساں نظام تعلیم نافذ کرنے کی تجاویز دی گئی۔ پاکستان میں دو سسٹم ہیں، آپ جانتے ہیں، اردو میڈیم سکول، انگلش میڈیم سکول الگ ہے، گورنمنٹ سکول الگ ہیں، پبلک سکول الگ ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جو پبلک سکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں، جو انگریزی نظام تعلیم سے آئے ہیں، جو او لیول اور اے لیول کے راستے سے آئے ہیں، ایف ایس سی میٹرک نہیں کیا، ان میں اعتماد اور ہوتا ہے، ٹریننگ اور ہوتی ہے، مضامین اور پڑھائے جاتے ہیں، انگلش پر ان کی پختگی زیادہ ہوتی ہے، گریپ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں، پی سی ایس ہے، سی ایس ایس ہے، کمیشن آف کے امتحان ہے، تو وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ منافقت، دو نظام کیوں ہیں؟ ایک ہی ملک میں دو نظام کیوں ہیں؟ ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ملک میں ایک پاکستان اور ایک نظام تعلیم ہوگا۔ ابھی تک تو کچھ عمل کی صورتحال نظر نہیں آتی، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے، غریب کے لیے میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی اور یہ ٹریک ہے، اور دولت مند کے لیے پبلک سکول ہیں، او لیول، اے لیول ہے، اور وہ اس راستے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک ذہین بچہ جو میٹرک ایف ایس سی کر کے آتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ جب تک ہم دو عملی نظام کو ختم نہیں کریں گے، جب تک یکساں نظام تعلیم نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نظام تعلیم کا کہ ہمارے ہاں ڈوئل سسٹم چل رہا ہے، دو نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پبلک سکولوں کا قیام۔ یہ جو خاص طور پہ پرائیویٹ سکولز بنے، انہوں نے تو بالکل تعلیم کو کاروبار بنا دیا۔ تعلیم پیغمبرانہ پیشہ تھا، کاروبار بنا دیا، پیسے کے حصول کا ذریعہ بنا دیا۔ تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہوتی، دیگر سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ہم نصابی غیر نصابی سرگرمیاں، ان پر توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو بنیادی مقصد جو بچوں کی تعلیم تھا وہ پورا نہیں ہوتا۔ وہاں تربیت سازی کی بجائے انگریزی زبان کے فروغ کی بات کی جاتی ہے، اور شاید والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا انسان بنے یا نہ بنے، اس کو انگریزی بہت اچھی آتی ہو۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا المیہ ہے۔ آپ دیکھیں دفاتر میں کہیں جائیں، آپ اردو میں آدھا گھنٹہ گفتگو کرتے رہے، آپ کو کوئی بات نہیں سنتا۔ آپ ذرا شاؤٹ کر کے، چیخ چلا کے دو تین جملے انگریزی کے بولیں تو فوراً آ جائیں گے، جناب کیا بات ہے، فرمائیے کیا بات ہے، آپ کو سب سے پہلے سرو کیا جائے گا۔ ہم اپنی زبان بولنے کی بجائے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے میں زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارا احساس کمتری ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ یہ ذہن میں رکھیں، میں انگریزی کے خلاف بات نہیں کر رہا، انگلش بین الاقوامی زبانیں آنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم ایک غیر ملکی زبان کو اپنی زبان پر ترجیح دیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ خرابیاں ہیں، یہ وہ مسائل ہیں ہمارے نظام تعلیم کے، جو میں نے وضاحت کی۔ یہ صرف مسائل کی بات آئی، ان مسائل سے خرابیاں کیا پیدا ہوں، یعنی ہم نے یہاں تک بات کی نظام تعلیم کی کہ ہمارے ہاں کون سا نظام تعلیم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا کیا خرابی ہیں۔ بات وہی ہے، انداز مختلف ہے۔ یہ جتنے پوائنٹس لکھے، ایک پوائنٹ ایک پیراگراف ہے، آپ ان کو پیراگراف کی شکل میں لکھیں تو آپ کے سامنے کم از کم 18-20 صفحات کا مواد ہے، جبکہ امتحان میں آپ کو صرف 8 سے 10 صفحات لکھنے ہیں۔ آپ آدھا بھی بھول جائیں تو بھی یہ امتحانی ضروریات آپ کی پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ جی، خرابیوں میں پہلی بات دیکھیں، مقصدیت سے آری نظام تعلیم۔ ہمارے نظام تعلیم میں کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ میں نے بھی آپ سے عرض کی، ہم نے ابھی اپنے منزل کا تعین ہی نہیں کیا۔
ہمیں معلوم ہی نہیں ہمیں کس طرف جانا ہے. تو جب بحیثیت قوم ہم نے منزل کا تعین نہیں کیا، مقصدیت سے آ رہی ہیں، تو یقیناً ہمارا نظام تعلیم بھی مقصد سے آ رہی ہے. اور جس نظام تعلیم میں مقصد ہی نہ ہو تو اس کو اچھا نظام تعلیم نہیں کہا جا سکتا. وہ یقیناً برا نظام تعلیم ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. مغربی نظام کی تقلید، ہم اندھی بھیڑ چال، وہی بات جو بار بار عرض کروں، جو انگریز نظام دے گیا، لارڈ میکالے کا دے گیا، ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں. عدم توجہی کا شکار، عدم توجہ ہے. ہماری بدقسمتی سے حکومتوں نے تعلیم پر، شعبہ تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی دی جانی چاہیے تھی. ترقی یافتہ ملکوں میں، بلکہ اب تو میں یہ بھی کہوں گا ایشیا کے دیگر ملکوں میں، تعلیم پر جتنا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں اس سے بہت کم خرچ ہوتا ہے. عام سٹینڈرڈ یہ ہے کہ تعلیم پر 5 سے 8% تک ملک کا کل بجٹ لگایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں شرح 2% کے قریب ہے. یہ نیگلیکٹڈ شعبہ ہے، یہ وہ شعبہ ہے جس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. 2 طبقاتی نظام میں بھی آپ کو بتائی سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. 2 پیرالل، 2 متوازی نظام چل رہے ہیں، ایک اردو سکولوں کا، انگریزی سکولوں کا اور لیول سسٹم، جس کی وجہ سے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نصاب بڑا غیر معیاری ہے اور سرکاری کتابیں بھی اسی طرح غیر معیاری ہے. بڑی آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس چیز کو. اسکول کے بچوں کے لیے، میٹرک کے لیے جو کتابیں بنائی جاتی ہیں وہ نصاب مرتب کرتے ہیں کالجز کے پروفیسر. یعنی میٹرک کی بک وہ استاد صاحب لکھ رہے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول میں پڑھایا ہی نہیں، وہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اور ایسے ہی سال اول و دوم انٹرمیڈیٹ کے لیے جو آپ کی طلبہ کتب مرتب کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی کالج کا ٹیچر نہیں ہوتا، یونیورسٹیز کے ٹیچر ہوتے ہیں. دیکھیں، اسکول کے مسائل کو اسکول ٹیچر ہی سمجھ سکتا ہے. جس نے کبھی انٹرمیڈیٹ کلاس کو نہیں پڑھایا، ان سے نصاب بنوانا، سلیبس بنوانا، کتابیں بنانا، یہ بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، کیونکہ ان کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. ہمارا نصاب بھی غیر معیاری ہے. اور پھر ہمارے ہاں کیونکہ سرکاری انٹرمیڈیٹ تک تو گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا ہے، صوبائی حکومت کا. سرکاری پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہوتی ہیں، پیپر بھی اسی میں سے بننا ہوتا ہے. تو بچے مجبور ہیں کہ انحصار کریں، ڈیپینڈنٹ ہوں. وہ جانتے ہیں ہمیں اسی کتاب سے ہی تیاری کرنی ہے کیونکہ پیپر اسی کتاب سے بننا ہے. تو ایک بڑی محدود سی اپروچ ہو جاتی ہے. وہ لکیر کا فقیر بن جاتا ہے، بچہ کتابی کیڑا بن جاتا ہے. وہ جانتا ہے اسی کتاب سے ہی آنا ہے، جبکہ وہ نصاب بھی ناقص ہے، وہ کتب بھی ناقص ہے. پھر اور دیکھیں، طرفہ تماشا دیکھیں، امتحانی نظام اس سے بھی ناقص ہے. جب پیپرز بنتے ہیں، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے بورڈ کا پیپر بنانے کا، جو بہت کم آبزرو کیا جاتا ہے، بہت کم دیکھا جاتا ہے. کیا سوال ہوگا، کیا پیرنگ ہوگی، کس طرح سے ہوگا، کتنے آسان، کتنے مشکل. لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا. اور اس پہ مزید ظلم یہ کہ ناقص اور غیر معیاری چیکنگ ہوتی ہے. میں بورڈ کا حصہ ہوں ایز اے ہیڈ ایگزامینر، بورڈ میں پیپر مارکنگ وغیرہ سلسلہ. تو بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات. سیکنڈ ایئر کا پیپر کون چیک کر رہا ہے؟ ایک سکول کا کیشیئر، اکاؤنٹنٹ، اساتذہ. میں یہ نہیں کہتا سکول اساتذہ یقیناً بہت قابل ہوتے ہیں، لیکن سکول کا چیکنگ کا معیار اور ہوتا ہے، کالج کا اور ہوتا ہے. اگر ایک 7ویں، 6ٹھی، 8ویں کلاس کا ٹیچر سیکنڈ ایئر کے پیپر چیک کرے گا تو شاید بچوں سے انصاف نہ ہو سکے. بورڈ سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی کیا کی جائے کہ کالج کے پروفیسر آتے نہیں ہیں. پروفیسر سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی بورڈ پیسے کم دیتا ہے. ہم بجائے اس کے کہ یہاں بورڈ میں آ کے کریں، ہم کوئی کلاس پڑھا لیں تو ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں گے. تو معاوضہ کم ہوتا ہے بورڈ میں، کالج کے پروفیسر کم جاتے ہیں. تو پھر وہ یہ میں نے خود الفاظ سنے، میں سنے سے بات نہیں کر رہا. بورڈز میں کہا جاتا ہے اساتذہ کو کہ آپ مہربانی کریں کل آتے ہوئے اپنے ساتھ 2-3 بندے لے آئیے گا جو پیپر چیک کر سکیں. بس بورڈ کا کوڈ لگاؤ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چیکنگ ہوگی، کیا معیار ہوگا. بدقسمتی سے ہر سال آپ پڑھتے ہوں گے، رزلٹ آتے، بہت سے بچے خودکشی تک چلے جاتے ہیں. انہوں نے محنت کی ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح نمبر نہیں آ رہے ہوتے. تو امتحان بھی ناقص ہے، کتب بھی ناقص ہے، چیکنگ بھی ناقص ہے، اور اس کے اوپر پھر چیک اینڈ بیلنس بھی کوئی نہیں ہے سارے معاملے میں. تو ان سب سے خرابیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اساتذہ کے تقرر کا غیر معیاری نظام. گورنمنٹ سیکٹرز میں بھی وہ معیار سامنے نہیں رکھا جاتا، صرف جسے اچھے نمبر لے لیے، رٹا مار لیے، قابلیت ہے یا نہیں اس کو رکھ لیا جاتا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت ہی برا حال ہے.
جنہوں نے ابھی بی ایس سی یا بی اے کا امتحان پاس کیا وہ سیکنڈ ایئر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جن کو بالکل بھی نہیں معلوم کہ تدریس کیا ہوتی ہے، طریقہ تدریس کیا ہوتے ہیں، مختلف ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، وہ بچوں سے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ویسٹ میں عزیز طلبہ ایسا نہیں ہوتا، وہاں باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں، ٹیچنگ سرٹیفکیٹ۔ جس طرح آپ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلا سکتے، ٹیچر کا باقاعدہ اہلیت کو جانچا جاتا ہے اور سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو وہ کسی اسکول کالج میں نہیں پڑھا سکتا، مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ جو اساتذہ میرٹ پر بھی آتے ہیں، میں اگر ان کی بات کروں تو پھر وہ مالی مسائل کا شکار ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ٹیچنگ لو پیڈ پروفیشن ہے، ان کو مکمل معاوضہ نہیں ملتا، پھر شرائط ملازمت یعنی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ اگر استاد خود مطمئن نہیں ہوگا، پریشانی کا شکار ہوگا، بلا جواز تبادلے ہو رہے ہیں، انکوائریز ہو رہی ہیں، ان کو اضافی کام دیے جا رہے ہیں ٹیچرز کو جو ان کا کام نہیں ہے، مردم شماری وغیرہ، اس طرح کے معاملات۔ تو جب ایک استاد خود مطمئن نہیں ہوگا ذہنی طور پر تو وہ یقیناً اچھا آگے ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے نظام تعلیم میں ہے، سائنسی اور فنی تعلیم کی بجائے محض رسمی اور فرسودہ تعلیم۔ عزیز طلبہ ذہن میں رکھیے، جاپان، چین، کوریا، ان ملکوں نے ترقی کی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ وہاں بچوں کو فنی تعلیم دی جاتی ہے، ووکیشنل تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں رسمی تعلیم دی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچہ گریجویشن کر کے، ماسٹر کر کے جب عملی زندگی میں آتا ہے اس کے لیے نوکری نہیں ہوتی، وہ بیچارہ نوکریاں ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے لیے مارا پھر رہا ہوتا ہے کہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے تو بہرحال روٹی چاہیے۔ وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنا روزگار کما سکے۔ مگر مغرب میں ایسا نہیں ہے۔ جب ایک بچہ گریجویشن کر کے نکلتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنا روزگار خود کما سکے۔ وہ فنی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے، سائنسی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے، مگر ہمارے ہاں وہی فارمل ایجوکیشن، وہی مخصوص مضامین پڑھائے چلے جا رہے ہیں اور ان کو بھی اپڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں اردو میں ایک سبق مجھے تو بڑی الجھن ہوتی ہے پڑھاتے ہوئے، مواصلات کے جدید ذرائع، وہ تقریباً 40 سال پہلے کا سبق ہے۔ اب دیکھیں کتنا ظلم ہے بچوں کے ساتھ کہ 40 سال پرانی چیز ان کو کیا بتائی جا رہی ہے؟ جدید ذرائع۔ اب اس کو میں لطیفہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ 40 سال پرانی چیز کو ہم جدید ذرائع بنا کر پڑھا رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں جن کی عملاً اس طرح سے افادیت نہیں ہے۔ آگے چلیں جی۔ بدیسی زبان میں طلبہ اظہار کرنے سے قاصر۔ انگریزی ہماری مدر لینگویج نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جب وہ اپنی تنخواہ گنتے ہوں گے نا نوٹ، تو پنجابی میں گنتے ہوں گے، 1 2 3 4 5، انگریزی میں نہیں گنتے ہوں گے۔ آپ اپنی مادری زبان میں جو جس طرح سے اظہار کر سکتے ہیں، ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، وہ دوسری زبان میں نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں، وہاں پنجاب کی، اگر بھارتی پنجاب کی بات کروں تو میڈیکل انجینئرنگ کی سائنس پنجابی زبان میں دی جاتی ہے تعلیم۔ ہمارے سندھ میں اگر بات کریں تو ابتدائی جماعتوں میں سندھ میں تعلیم دی جاتی ہے، مگر ہمارے ہاں وہی بات احساس کمتری ہے، انگریزی میں آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، دینا ہے۔ وہ بچے وہ اگر چیز آتی بھی ہے تو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، مؤثر ابلاغ نہیں ہو پاتا، نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ناکام رہتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا المیہ ہمارے ہاں، نقل کا بڑھتا ہوا خطرناک رجحان۔ بڑے نئے طریقے آگے نقل کے۔ اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہو تو سندھ میں تو بہت برا حال ہے، آپ نے خبریں دیکھتے ہو تو جناب کتابیں سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، موبائل لگے ہوئے ہیں اور جناب پیپر ہو رہا ہے۔ پنجاب میں اگرچہ اتنا برا صورتحال نہیں، لیکن بہرحال یہاں بھی بری صورتحال ہے، نقل کا رجحان ہے، یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، قابلیت پہ نمبر ملتے ہیں، یہاں بعض اوقات نقل سے، جس کو وہ بوٹی کہتے ہیں اسٹوڈنٹ اپنی لینگویج میں، اس سے نمبر لے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ اداروں کی خستہ حالی، بھئی بہت برا حال ہے پرائیویٹ سکولوں اور کالجوں کا۔ تو وہاں نہ وہ اساتذہ کو تربیت یافتہ ہے، نہ ان کو اس طرح سے معقول تنخواہ دی جاتی ہے، نہ ہی عمارتیں ہیں، اس طرح سے لگتا ہے ایک مرغی کھانا ہے، چھوٹے چھوٹے دڑبے ہیں جن میں بچوں کو ٹھونس دیا گیا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ماں باپ پھر پرائیویٹ سکولوں کالجوں میں کیوں داخل کراتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا معیار نسبتاً بہتر ہے۔ گورنمنٹ سکولوں کالجوں میں عمارتیں کچھ زیادہ ہیں، لیکن ٹیچر آئے نہ آئے،
پرائیویٹ اداروں میں کسی حد تک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، سو پیرنٹس یہاں کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ مہنگی اور بے مقصد تعلیم، ہمارے ہاں تعلیم بہت مہنگی ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں مفت ہوتی ہے، ہمارے یہاں مفت نہیں، بہت مہنگی ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور پھر بے مقصد بھی ہے۔ تعلیم پہ پیسہ لگا دیا اور بچے نے تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد بھی اس کے لیے نوکری نہیں ہے، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ ضائع ہی کیے پیسے۔ آج مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ ہماری جو اسناد ہیں یہ ہماری قابلیت کا ثبوت نہیں ہوتے، یہ صرف آپ کے تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں کہ آپ نے اتنے پیسہ پے کیا۔ اللہ کرے ہمارا نظام تعلیم بہتر ہو جائے۔ تو دیکھیے، پہلے ہم نے دیکھا نظام تعلیم کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا نظام تعلیم کی خرابیاں کیا کیا ہیں، اب بڑھتے ہیں اختتامیہ کی طرف کہ ان کو دور کیسے کیا جائے۔ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے انہی چیزوں، خرابیوں کے اندر ہی ان کا حل بھی پوشیدہ ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ بیج کے اندر درخت موجود ہوتا ہے۔ جی، پہلی بات تو ہوئی کہ نظام تعلیم اور نصاب کو اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ نظام تعلیم بنایا جائے، کتابیں دوبارہ بنائی جائیں، اور کس طرح بنائی جائیں، کن چیزوں کو سامنے رکھا جائے، اسلامی نظریہ حیات اور نظریہ پاکستان کے مطابق تعلیمی نظام وضع کیا جائے، جس میں سے گزر کر وہ اچھے مسلمان بھی بنے، اچھے پاکستانی بھی بنے۔ ہمیں غلامانہ انداز کو ترک کرنا ہوگا، غلامانہ لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام سے نکلنا ہوگا۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جدید سائنسی اور فنی تعلیم کی ضرورت۔ جب تک آپ جدید تعلیم نہیں لے کے آئیں گے، فنی تعلیم نہیں لے کے آئیں گے، خواتین کی تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ امتحانات اور چیکنگ کا نظام بہتر بنانے کی ضرورت، صحیح سلیبس ہو، صحیح پیپر بنے اور پراپر صحیح مارکنگ ہو، جانچ ٹھیک ہو پرچوں کی، تاکہ طلباء کو صحیح ان کی محنت کا معاوضہ ملے۔ بہت اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بھی جزا اور سزا رکھی ہے، برے کے لیے سزا، اچھے کے لیے جزا۔ اچھی کارکردگی کی بنیاد پر طلباء اور اساتذہ کے لیے وظائف ہونے چاہیے، اسکالرشپ ہونے چاہیے، اچھے فائنینشیل انسینٹیوز ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں، گورنمنٹ سیکٹر میں یہی مسئلہ ہے، ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ میں جتنی مرضی محنت کر لوں میری تنخواہ اتنی ہی رہنی ہے، سال بعد مخصوص ریشو سے تنخواہ بڑھنی ہے، جس طرح مرضی پڑھا لوں، سارے بچے اچھے نمبر لے جائیں میری تنخواہ اتنی ہی رہنی ہے، اور اگر سارے بچے فیل ہو جائیں میری تنخواہ میں ایک پیسہ بھی کٹوتی نہیں ہونی۔ عزیز طلبہ، جب یہ صورتحال ہو تو پھر کارکردگی متاثر ہوتی ہے، صلاحیتوں کو زنگ لگتا ہے، طلباء کو بھی پتا ہو، اساتذہ کو بھی پتا ہو کہ بہتر کارکردگی پر ہم نوازے جائیں گے تو یقیناً اس سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ یہ عزیز طلباء نکات تھے، تعلیمی نظام کیا ہوتا ہے، اس کی خرابیاں کیا ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یہ تو ہم نے نکات دیکھے، لیکن ایک اہم بات کہ اشعار کا حوالہ ضروری ہوتا ہے۔ کچھ اشعار دیکھ لیں اس حوالے سے۔ حضرت اقبال کا شعر، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ کلیسا گرجا گھر یعنی مغربی نظام تعلیم، اشارہ ہوئی لارڈ میکالے کی طرف کہ وہ جو ہمیں نظام تعلیم دے کے کرے وہ ایک سازش ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی صورت گری و علم نباتات۔ غور کریں انگریز ہمیں کیا چیزیں سکھا رہا ہے، وہی بات کہ وہ تو جان کر رہے تھے نا کہ ایک ایسا نظام تعلیمی دیا جائے جس کو پڑھ کر یہ اچھے غلام بنے، اچھے انسان نہ بنے، تو غلاموں کو ایسے ہی علوم سکھائے جاتے ہیں۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ ہمارا نظام تعلیم ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے خودی کی پرورش ہو، انسان کے اندر خودی کا جذبہ آئے، خودی کیا ریکوگنیشن، سیلف ریکوگنیشن، وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ذات کا شعور حاصل کرے، اپنے مقصد زندگی کو جانے۔ ہمارے ادارے وہ خودی پیدا نہیں کر رہے، لکیر کا فقیر بنا رہے ہیں، رٹے رٹائے مضامین ہیں۔ بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ بعض
شاہین بلند پرواز کرتا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن ہم نے اپنی منزل کو محدود کر لیا، اس چھوٹی سی دنیا اور خواہشات میں گھر کر رہ گئے، اپنے اصل مقام منزل کو بھول گئے۔ تجھے کتابوں نے کیا کور ذوق اتنا، کور ذوق یعنی ذوق سے عاری کر دینا، تجھے کتابوں نے کیا کور ذوق اتنا، صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ۔ یعنی ہمارا علم، ہمارے نظام تعلیم ایسا نہیں کہ بچے میں تفہیمی صلاحیتیں پیدا کر سکے، اس میں استدلال اور ادراک کی صلاحیتیں پیدا کر سکے، وہ صرف رٹے بازی کا اس کو شائق بنا دیتا ہے، اور اس کو صبا سے بھی بوئے گل کا سراغ نہیں مل سکتا۔ ہم اسلامی ملک ہیں، نظریاتی ملک ہیں، اسلام کے لیے کام ہونا چاہیے، لیکن ہمارے سلیبس میں بس ایک واجبی حد تک اسلام کا دخل ہے، زیادہ نہیں ہے، جس کو شاعر نے کہا نئی تعلیم میں مذہبی تعلیم شامل ہے، نئی تعلیم میں مذہبی تعلیم شامل ہے، مگر یوں ہی کہ گویا آب زمزم میں داخل ہے۔ آپ نے چند قطرے آب زمزم کے ڈال دیے میں کے اندر، بس یعنی وہ جتنا ایک مذہبی تعلیمات ہونی چاہیے اس حد تک نہیں ہے۔ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یعنی بجائے ان میں کہ ایک فکر کا جذبہ پیدا کریں، تخیل کی بلندی ہو، وہ جانے کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، وہ ان کو وہ چیزیں پڑھا رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ علم نباتات اور صورت گری اور موسیقی وغیرہ اصل منزل کی طرف نہیں لے کر جا رہے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، ازبر ہونا یاد ہونا، تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ آپ غالباً اس شعر پڑھ چکے ہیں۔ بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث اس وقت بنے جب وہ باپ کا علم بھی حاصل کرے۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے بزرگوں کا علم حاصل نہیں کیا۔ ہمارے بزرگ کون؟ آپ سب جانتے ہیں، ایک وقت تھا مسلمانوں کی دنیا پر حکومت تھی، 6 صدی سے 14ویں صدی تک 800 سال مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی۔ وہ صرف سیاست میں آگے نہیں تھے، وہ علم و ادب میں بھی آگے تھے، مگر آج ہم لکیر کے فقیر بن گئے۔ ہم نے بزرگوں کا علم تو حاصل نہیں کیا، ہاں ان کی جائیداد، مکان، مربوں پر، دنیاوی دولت پر ضرور قبضہ کر لیا۔ ایک مزاح انداز سے لیکن بات سنجیدہ، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اس نے وہ بچوں کو قتل کرایا، بہت سے بچوں کو، تو وہ تن سے بات کر رہا ہے کہ وہ ایسے بدنام ہوا، کالج بنا دیتا کوئی ایجوکیشن کالج، تو وہ قوم کی اجتماعی موت ویسی ہو جاتی اور وہ بھی بدنامی سے بچ جاتا۔ یعنی ہمارے کالجز خاص طور پہ بڑے پرائیویٹ ادارے اور خاص طور پہ وہ ادارے جہاں کو ایجوکیشن ہے، وہ موت کا سامان کر رہے ہیں، حیات اور زندگی کا سامان نہیں کر رہے۔ مسجدیں سنسان ہیں اور کالجوں میں دھوم ہے، مسئلہ قومی ترقی کا مجھے معلوم ہے۔ بات عزیز طلبہ وہی کہ ہمارا نظام تعلیم ناقص ہے، ہمارا نظام تعلیم مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کر رہا۔ اگر ہم نے نظام تعلیم سے مطلوبہ نتائج لینے ہیں، ہمیں فرسودہ نظام کو ترک کرنا ہوگا، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عصر نو تشکیل کرنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو اور جلد ہو۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، آپ کو اس میں بہت سی مفید معلومات بھی ملی ہوں گی۔ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔